बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। दो तीन अहम खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि कल इमरान खान साहब पे अडयाला जेल में तमाम नक़्ल व हरकत पे पाबंदी आयद कर दी गई है। और इस सिलसिले में आपको पता ही है कि पहले तो ये अदालती अहकामात थे कि इमरान खान साहब से या जेल के जितने भी कैदी हैं उनसे तमाम मुलाकातें जारी और सारी रहेंगी। इवन मीडिया से भी इमरान खान साहब मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, लेकिन तमाम अहकामात को जो है हवा में उड़ा दिया गया। और इस सिलसिले में पता ये चला है कि सिर्फ इमरान खान साहब नहीं बल्कि जितने भी अडयाला जेल में इस वक्त कैदी हैं उनके पास जितनी भी मुलाकातें होनी थी उन पे सब पे पाबंदी लगा दी गई। अब इस सिलसिले में ज़ाहिर है कि पीटीआई तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुन बड़े परेशान हैं और सब लोगों ने ये कहा है कि ये इंसाफ और कानून के ख़िलाफ़ है या इंसाफ और कानून के तकाज़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो इस तरीके से ये बात हो रही है और इस सिलसिले में पता ये चला है कि कोई भी खबर जो है ना बाहर अंदर से बाहर आ रही है, नहीं इमरान खान किस हालत में है, क्या उनकी तबीयत ख़राब है या नहीं है। इस सिलसिले में बहुत से ज़ाहिर है कि तबसरे शुरू हो गए, लेकिन इस सिलसिले में यही पता चला है कि अभी तक जो है वही नक़्ल व हरकत पे पाबंदी परसों से ये लग गई है। और इस सिलसिले में पंजाब का एक नोटिफिकेशन भी आ गया है। नोटिफिकेशन के सिलसिले में यही कहा जा रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन भेजा है और उन्हें सिक्योरिटी के बिना पे जो है ये इक़दामात उठाए हैं। और इस सिलसिले में जो है इमरान खान समेत तमाम जितने भी कैदी हैं उनके ऊपर तमाम लोगों से मिलने की पाबंदी आयद कर दी गई है। पता ये चला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत जो है उसने कल एक इजलास बुलाया, आपस में सब लोग बैठे और इस सिलसिले में जो है वो उमर अयूब साहब ने कहा कि हमें सबसे ज़्यादा फ़िक्र है अपने बानी कायद इमरान खान साहब की, उनकी जान को ख़तरा है। और जिस तरीके से ये फ़ैसला आया है इसके जो है ये आइन और कानून के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ है। और अदालतों ने पहले ये फ़ैसला दे चुकी है कि इमरान खान साहब से हर कोई मिल सकता है। तो अब ये जो है इस सिलसिले में जो है ज़ाहिर है कि आपको पहले से कुछ मुलाकातें इमरान खान साहब से तय थी, जिसमें राजा नासिर अब्बास की तय थी, इसके अलावा महमूद नकवी साहब की तय थी। तो इन दोनों हजरात को कल मिलना था, लेकिन उनको भी वहाँ से उनको मिलने नहीं दिया गया। इसके अलावा जो है तमाम मीडिया पर्सनस को भी वहाँ से हटा दिया गया है। अब इस सिलसिले में मीटिंग में ख़ास तौर पे ये डिस्कस हो रहा है कि हम आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करेंगे और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें ये इंसाफ नहीं मिला तो तमाम जितने भी टिकट होल्डर्स हैं जो जीते हुए हैं और वो जो 47 के तहत जिनको हराया गया वो सारे के सारे जो हैं अडयाला जेल के बाहर जो है वो धरना देंगे और एहतजाज करेंगे। इस सिलसिले में फ़ैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ जो है ज़ेर बहस है। और इसके साथ साथ फिर पता ये भी चला है कि जो सीनियर वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पीटीआई के, उन्होंने मफाहमत के सिलसिले में 3 नुकात पेश किए हैं। उसमें पहला नुक्ता तो ये है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। दूसरा नुक्ता ये है कि जितने भी 10 हल्के मुतनाज़ा हैं उनको खोला जाए। तीसरा उनका ये भी है कि जितने भी सियासी कैदी रिहा किए जाएँ और इसके साथ साथ हमें एहतजाज का जो है वो इजाज़त दे, यानी हुकूमत जो है एहतजाज की इजाज़त दे। तो ये 3 नुकात जो है मफाहमत के सिलसिले में उन्होंने पेश कर दिए हैं। अब देखना ये है कि कल जब ये सिलसिला शुरू हो रहा था, यानी ये मीटिंग्स हो रही तो इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा भी वहाँ पे मौजूद थी। इसके अलावा और दूसरे लोग भी मौजूद थे और सभी लोग परेशान थे। और इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा फ़िक्र बानी कायद की ये थी कि उनकी जान को ख़तरा है। और पता ये भी चला है कि वो ज़ाहिर है कि वो बीमार थे, उनको एक तो आइस का इन्फेक्शन था, इसके साथ साथ दांतों का भी इन्फेक्शन था, फिर सुनाई है कि टेम्परेचर भी था। तो सब लोग इंतहाई परेशान हैं और इस सिलसिले में फ़ैसला तो नहीं हुआ, लेकिन ये सोच रहे हैं कि इस तरीके से हम ये करें, यानी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएँ, उसको चैलेंज करें और अगर वहाँ से इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर हम जो है ये धरना देंगे अडयाला जेल के बाहर। ये सिचुएशन है, इस पर ज़ाहिर है कि फिर तबसरे शुरू हो गए। बहुत से मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि ऐसा लगता है कि ये जो पाबंदी लगाई गई है ये सिर्फ इस वजह से लगाई गई है, जैसे कि आपको पता है कि परसों जो है वो इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान में धरने का ऐलान किया था। एक तरीके से उन्हें एहतजाज की कॉल दी थी और सभी लोग निकले और बड़ा अच्छा पावर शो दिखाया। तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से जो है पैगामात जो हैं जेल के अंदर से आ रहे हैं और उस पर मनोवन जो है वो अमल किया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत परेशान है और इस सिलसिले में जो है वो ये पाबंदी जो है कुछ दिनों के लिए आयद कर दी गई है। और जैसे कि आपको पता ही है कि इमरान खान साहब का जो भी पैगाम आता है उसी
طریقے سے جو ہے تمام ان کے ورکرز اور ساتھ ساتھ جو ہے KPK کی گورنمنٹ منوان اس پہ عمل کرتی ہے، تو جس طریقے سے پاور شو دکھایا گیا تو ایسا یہ لگ رہا ہے کہ یہ پابندی ظاہر ہے کہ ہمیشہ کے لیے نہیں لگی ہے، یہ پابندی کچھ عرصے کے لیے لگی ہے تاکہ یہ کہ کام ڈاؤن ہو اور جو یہ اس قسم کا احتجاج ہے وہ روکا جائے، اور اس سے ظاہر ہے کہ ابھی نئی گورنمنٹ بنی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ حکومت نے ایک طریقے سے ڈر کے یا پریشان ہو کے یہ پابندی لگائی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے جو ہے کام ڈاؤن ہوا اور یہ سلسلہ ختم ہو، یہ جو احتجاج کا سلسلہ ہے۔ حالانکہ یہ احتجاج کا سلسلہ میں سمجھتا ہوں جمہوری حکومت میں سب کو ہی پتہ ہے کہ جمہوری حکومت میں یہ سب لوگوں کا حق ہے، اور واقعی عمران خان صاحب کے لیے یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جس طریقے سے ظلم ہوا، اور جیسے کہ وہ اور دوسری باقی پارٹیاں بھی جو ہیں دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں، تو میرا خیال ہے سب کو یہ حق ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ دھاندلی کا حق، دھاندلی کا جو ہے صرف پاکستان تحریک انصاف ہی تو واویلا نہیں مچا رہی ہے، اور بھی پارٹیاں واویلا مچا رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ تحریک انصاف جو ہے سب سے زیادہ آگے بڑھ چڑھ کے اور سب سے بڑی جماعت ہے، اور وہ اگر ایک آرڈر یا ایک میسیج پاس آن کر دیتے ہیں تو وہ احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس سے پریشان ہو گئی ہے، اور وہ کچھ دنوں کے لیے جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ یہ جو ہے یہ سلسلہ رکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پنجاب گورنمنٹ کا یہ بھی بیان آ گیا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن اس لیے دیا گیا ہے، یہ پابندی اس لیے عائد کی گئی ہے کہ یہ صرف بانی PTI پہ پابندی عائد نہیں کی گئی، بلکہ اڈیالہ جیل میں جتنے بھی قیدی ہیں ان کے تمام لواحقین کے اوپر جو ہے پابندی لگ گئی ہے کہ وہ ان سے ملاقات نہیں کر سکیں، کیونکہ اس کی وجہ ہے سیکیورٹی، اور سیکیورٹی کے سلسلے میں پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ کچھ ایسی اطلاعات ہیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ سیکورٹی کے لیے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ تو پنجاب گورنمنٹ کا ظاہر ہے کہ اپنا ایک لاہ عمل ہے یا جو ان کا یہ بیان ہے وہ بھی سامنے آ گئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے PTI کی قیادت اپنے بانی قائد کے لیے انتہائی پریشان ہے، اور واقعی پریشان ہونا بھی چاہیے کیونکہ پابندیاں جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، ان کے مطابق بھی کہ یہ قانون اور آئین کے مترادف ہے، اور یہ قانون کے حساب سے یہ پابندیاں نہیں لگ رہی ہیں۔ عدالتوں نے پہلے سے یہ ریلیف دیا ہے کہ عمران خان صاحب سے ہر کوئی ملاقات کر سکتا ہے، تو ان کو ملاقات کی اجازت دینی چاہیے۔ علی امین گنڈاپور کے اعلان کی طرف علی امین گنڈاپور نے جو ہے وفاق سے 1510 ارب روپے کا مطالبہ کر دیا، اور ان کا موقف یہ ہے کہ یہ اس سلسلے میں جو ہے بجلی کے سلسلے میں، IMF ایوارڈ کے سلسلے میں اور فاٹا کے مرجر کے سلسلے میں یہ جو ہے پیمنٹ واجب الادا ہے وفاق کے اوپر، اور وہ یہ ہمارا حق ہے، ہمیں ملنا چاہیے، اور اس سلسلے میں اگر یہ ہمیں مل جائیں گے یہ 1510 ارب روپے تو ہم KPK کا سارا جتنا بھی قرضہ ہے وہ ہم اتار دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اپنے بیرو قریشی کو جو ہے وہ حکم دے دیا ہے کہ ایک پلان تیار کریں، اور اس سلسلے میں جو ہے وفاق کو یہ تمام چیزیں بھیجیں اور ان سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ ہمیں جلد سے جلد جو ہے یہ جو ہے 1510 ارب روپے جو ہے دیے جائیں، تاکہ ہم بہتر سے بہتر اقدامات کریں اور جتنے قرضے KPK پہ سوار ہیں یا واجب الادا ہیں ان کو ہم دیں۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے اور ہمیں یہ ملنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ محاذہ رائی جو ہے KPK گورنمنٹ کی اور وفاق کی شروع ہو چکی ہے۔ تو اب اس سلسلے میں دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ مل جاتی ہے تو واقعی اس پہ جس طریقے سے علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے سارے قرضے اتار دیں گے، یہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، وفاق ان کو یہ پیمنٹ دے گی یا نہیں دے گی، یہ تو ظاہر ہے کہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب وفاق میں اور KPK میں ایک نئی محاذ آرائی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ایک اور خبر کی طرف، آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت اور محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ تعینات ہوئے ہیں، اس سلسلے میں پتہ یہ چلا کہ ان دونوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بغیر تنخواہ کے کام کریں گے۔ اب اس پہ ظاہر ہے کہ بہت سارے تبصرے شروع ہو گئے، سب کا کہنے کا یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب تو بہتر ہے کہ وہ تنخواہ ضرور لیں، کیونکہ اگر ویسے ان کے اثاثوں کا تخمینہ لگایا جائے تو ان کے اثاثے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے لیے جو ہے یہ ایک پینٹ ہے۔ تو بہت بہتر یہ کہ بجائے یہ کہ آپ یہ تنخواہ کے لیے جو یہ کہیں کہ میں تنخواہ کے بغیر کام کروں گا، تو بہتر یہ کہ تنخواہ لیں، کیونکہ وہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے اگر اثاثوں کا تخمینہ لگایا جائے تو 5 پاکستان کے سب سے بڑے دولت مند ہیں جن میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے اگر یہ سیکریفائز کریں گے تنخواہ کا، تو بہتر یہ ہے کہ ان کو کہا جائے کہ یہ تنخواہ لے لیں۔ اسی طریقے سے
محسن نقوی صاحب کے لیے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے ماشاءاللہ سے اتنے چینل چل رہے ہیں اور اچھی خاصی اس سے انکم ہے، تو لہذا ان کو بھی جو ہے یہ سیکریفائز نہیں کرنا چاہیے۔ آصف علی زرداری کے سلسلے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر بہتر یہی ہے کہ بجائے آپ تنخواہ کو سیکریفائز کریں، بہتر یہ ہے کہ جو مراعات آپ لے رہے ہیں ان کو کم کریں، کیونکہ اس مراعات کے سلسلے میں جو ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے ایوان صدر میں، اور جس طریقے سے ان کی ٹریولنگ ہے، اور جس طریقے سے جو ہے وہ ان کے تمام پاکستان میں گھر ہیں، اور وہ جب وہ ٹریول کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس پہ جتنے خرچے آئیں گے اور جس طریقے سے وہ جہاز استعمال کریں گے اور اس میں جو جتنے بھی خرچے آتے ہیں تو وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اگر ان کا تخمینہ لگایا جائے تو یہ جو ہے ان کی تنخواہ جو ہے 10-12 لاکھ ہوگی، بہت سے محسن کا کہنا ہے، تو یہ سیکریفائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جو ہے جو جتنے اخراجات پروٹوکول پہ اور تمام چیزوں پہ ایوان صدر میں ہوتے ہیں ان کو کم کیا جائے۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اب چونکہ ان کی بیٹی جو ہے فرسٹ لیڈی منتخب ہو گئی ہیں، تو ان کو بھی ظاہر ہے کہ جب وہ فرسٹ لیڈی منتخب ہو گئی ہیں تو وہ بھی جب ٹریول کریں گی تو ظاہر ہے کہ ان کے اوپر بھی پروٹوکول پہ جو ہے وہ خرچے آئیں گے۔ تو سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بجائے آپ سیکریفائز کریں اپنی تنخواہ پہ، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ مراعات کو کم کریں گے تو کوئی اس میں جو ہے برڈن کم ہوگا حکومت پاکستان پہ۔ تو سب کی یہ تجویز ہے کہ اگر دیکھا جائے تو آٹے میں نمک کے برابر ہے جو یہ سیلری ہے، جو جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سیلری کے بغیر جو ہے تنخواہ لوں گا، تنخواہ نہیں، سیلری کے بغیر جو ہے میں کام کروں گا۔ تو اس سلسلے میں جو ہے سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بہتر یہ ہے کہ یہ مراعات جو ہیں ختم کریں تاکہ پاکستان پہ برڈن کم ہو۔ اسی طریقے سے محسن رضا کے صاحب کے لیے بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے اتنے امیر و کبیر آدمی ہیں، بہتر یہ ہے کہ وہ بجائے تنخواہ کے بغیر کام کرنے کا جو کہہ رہے ہیں، بہتر یہ کہ وہ تنخواہ لے لیں لیکن اپنے پروٹوکول پہ جو ہے جتنے اخراجات ہیں ان کو کم کریں، تو ایک پاکستان پہ احسان ہوگا۔ ناظرین، جس طریقے سے جو ہے علی ظفر صاحب نے یہ 3 نکات پیش کیے مفاہمت کے، ایک طرف تو آپ خود ہی شور مچا رہے ہیں کہ مفاہمت نہیں ہو پا رہی ہے، مفاہمت ہونی چاہیے، سب لوگ اس پہ راضی ہیں، اور سب لوگ جو ہے چاہے حکومتی حلقوں میں چاہے پی ٹی آئی کے حلقوں میں سب لوگ اگر کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت ہوگی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ضروری ہیں، نہیں تو احتجاج ایسے ہی چلتا رہے گا۔ یہ جیسے کہ ابھی علی ظفر صاحب نے یہ 3 نکات پیش کیے ہیں، ان 3 نکاتوں پہ حکومت کو ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ سلسلہ نہیں شروع ہوا، یعنی سیاسی قیدی رہا نہیں ہوئے، اس کے علاوہ جو ہے 10 متنازع حلقے نہیں کھولے گئے، اور اس کے علاوہ جو ہے تیسرا جو ان کا نقطہ یہ تینوں کو تسلیم نہیں کیا گیا، تو یہ احتجاج تو پھر ایسے ہی چلتا رہے گا۔ آپ احتجاج کو کب تک روکیں گے؟ ظاہر ہے دھاندلی کے خلاف صرف پی ٹی آئی تو ہے نہیں، سبھی لوگ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سب سے بڑی بات جو ہے جو اس وقت جو پی ٹی آئی سب سے زیادہ پریشان ہے وہ اپنے قائد عمران خان صاحب کے لیے ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ملاقاتوں پہ جو ہے پابندی لگ گئی ہے، نہ کوئی خبر باہر آ رہی ہے نہ کوئی خبر اندر جا رہی ہے، تو سب لوگ بہت پریشان ہیں۔ سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ فکر یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جان کو خطرہ ہے۔ اس طریقے سے الزامات اب وہ لگانے شروع کر دیے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو، ظاہر ہے نئی حکومت بنی ہے، سسٹم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اب اس میں چاہے حکومت اپنا بیہیو دکھائے، پی ٹی آئی کو بھی اپنا بیہیو دکھانا چاہیے، اور کم و بیش جو بھی ہے ایک دوسرے کے گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ جو ہے آگے بڑھنا چاہیے۔ سسٹم کو اب آگے بڑھنا چاہیے، گورنمنٹ فارم ہو چکی ہے، میں سمجھتا ہوں دونوں کو بیہیو دکھانا چاہیے، جبھی آگے معاملہ بڑھے گا۔ اور سب سے پہلے جو ہے یہ احتجاج جو ہے ظاہر ہے کہ وہ بنیادی حق ہے جمہوری حکومت میں تمام سیاسی جماعتوں کا، اور وہ احتجاج عمران خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جب یہ احتجاج کی کال دی تھی تو انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پرامن احتجاج ہوگا، اور تقریباً پرامن ہوا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ گرفتاریاں بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ہوئیں، وہ بھی آپ کے سامنے۔ لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفاہمت کے سلسلے میں اگر یہ 3 نکات ہیں ان کو گورنمنٹ کو پورا کرنا چاہیے، یا نہیں بھی پورا کرے تو کم از کم بیٹھنا چاہیے اور آپس میں جو ہے گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ جو ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے، ورنہ یہ احتجاج ایسے ہی جاری و ساری رہے گا۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔